शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं, इनसे कितना कुछ सीखते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अमीना शेयर कर रही हैं कीनिया से। अमीना कहती हैं कि मैं अब कीनिया में रहती हूँ। बेसिकली हम लोग गुजरांवाला से हैं। मैं आपके साथ मेरी अम्मी की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। हम लोग गुजरांवाला में रहते थे। मेरी अम्मी को 13 साल के बाद अल्लाह ने औलाद की खुशी दी और वो अल्लाह के हुक्म से वो उस खुशखबरी में ही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एकदम से मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब होने लग गई, यानी एकदम से वो डरने लग गई। हम लोगों के पास हम लोगों की एक फुप्पो भी रहती थी। मेरी फुप्पो को डाइवोर्स हुई हुई थी। उन पर जिन्नात का साया था और उसी जिन्नात के साये और असरात की वजह से मेरी फुप्पो को डाइवोर्स हुई थी। मेरी फुप्पो जो थी वो एक ही रूम में रहती थी और उसी रूम में वो सोती थी। उस रूम के अलावा वो कहीं पर भी नहीं सोती थी। वो जो रूम था वो नीचे वाले पोर्शन पर था। हम लोगों की फैमिली, हम लोग ऊपर रहते थे। मेरी अम्मी को बिल्कुल लास्ट डेज ही थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी अम्मी को वॉशरूम जाना था, रात का टाइम था, तो वो वॉशरूम जो था वो नीचे वाले पोर्शन पर था। जो ही मेरी अम्मी नीचे वाले पोर्शन पर गई वॉशरूम में, वो जो वॉशरूम था उस रूम के साथ था जो मेरी फुप्पो का रूम था। जो ही मेरी अम्मी वॉशरूम से बाहर आई, ऊपर अपने पोर्शन की तरफ वापस आ रही थी, तो उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि उनके साथ साथ कोई चल रहा है। उन्हें बकायदा कदमों की आहट महसूस हुई। वो बड़ी हैरान हुई कि कौन चल फिर रहा है। वो उन्होंने पीछे पलट कर देखा मगर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। वो फिर आराम आराम के साथ सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आ गई। जो ही वो बिल्कुल सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आई अपने पोर्शन में, अब उन्हें बकायदा महसूस हुआ कि कोई तेजी से चढ़कर उनके पीछे आया है। मेरी अम्मी ने फौरन वहीं पर खड़े होकर पीछे पलट कर देखा कि कौन मेरे पीछे आ रहा है इतनी रात को। जो ही मेरी अम्मी ने पीछे पलट कर देखा, वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत का हुलिया बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसके बाल खुले हुए थे, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था और वो मेरी अम्मी को बड़ी खौफनाक नज़रों से देख रही थी। मेरी अम्मी ने जब इतने भयानक हुलिये वाली, इतने खौफनाक चेहरे वाली एक चुड़ैल नुमा मखलूक को अपने सामने देखा, मेरी अम्मी ने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी की ऊंची चीखों की आवाज़ें सुनकर मेरे बाबा फौरन बाहर आए। उन्होंने देखा तो मेरी अम्मी ऊंचा ऊंचा चीख रही थी और उस तरफ इशारे कर रही थी। वो मेरी अम्मी को पकड़कर अंदर ले गए। जो ही वो मेरे बाबा जब बाहर आए, वो जो चुड़ैल खड़ी हुई थी उनके सामने, वो एक धुआं बनकर मेरी फुप्पो वाले कमरे में चली गई। अम्मी ने सारी बात आकर बाबा को बताई कि इस तरह से पहले मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे बकायदा कोई आया है, कोई चला है, और जब मैं ऊपर पहुंच गई हूँ तो वो तेजी से भागकर मेरे पीछे ऊपर आई है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मेरे सामने खड़ी हुई थी। अम्मी बहुत ज़्यादा डरने लग गई। अब्बू ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया, आप ज़्यादा वहम ना करें, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। बस तभी से घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। मेरी अम्मी सीढ़ियों से नीचे उतर कर जा रही थी। उससे कुछ दिन बाद की ये बात है। अभी मेरी अम्मी बिल्कुल सीढ़ियों के सेंटर में ही थी तो मेरी अम्मी को किसी ने धक्का दिया बहुत ज़ोर से। जो ही मेरी अम्मी फर्श पर गिरी, सीढ़ियों से नीचे गिरी, उनकी हालत ख़राब हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया फ़ौरन। वो हॉस्पिटल गई तो मेरे जुड़वा भाई थे दो, जिनकी डेथ हो चुकी थी। इस दुनिया में आने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। अम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अम्मी को जब घर लेकर आए तो अम्मी अपने कमरे में लेटी हुई थी। अम्मी एकदम से क्या देखती हैं कि उनके कमरे में जिस तरह से कोई चल कर आया है। जब उन्होंने गौर करना चाहा तो वो देखती हैं वही चुड़ैल, वही भयानक चेहरे वाली औरत, उसके हाथों में मेरे वो दोनों भाइयाँ उसने पकड़े हुए हैं और वो मेरी अम्मी के सामने आ गई। मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। वो बकायदा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी मगर उसके हाथों में मेरे वो दोनों भाई थे और वो वहाँ से गायब हो गई। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा रोई। उन्होंने ये बात सबको बताई। उसके बाद से हम लोगों के उस घर में बहुत से पुरसरार और बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात हुए जो मैं नेक्स्ट किसी स्टोरी में शेयर करूँगी। ये मेरी अम्मी की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अमीना आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लिसनर्स, ऑलरेडी ऐसे टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, तकरीबन डेली बेसिस पर ही होती है।
کچھ گھر اس طرح کے ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں، کچھ ایسے غیر مرئی مخلوقات ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ ایسی خاتون جو اس گھر میں جائیں جن پر اللہ کا کرم ہو، اللہ ان کو، جن کو اولاد کی خوشخبری اللہ نے دی ہو، وہ ان کے بچوں کو یا تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہیں، یا جب ان کے بچے اس دنیا میں آ جاتے ہیں تو تب ان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں ایسے جو سخت مخلوقات ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہیں، ان کے ایسے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنے حفاظت کے لیے آیت الکرسی، درود پاک، قرآن پاک اپنے گھر میں ہر وقت پڑھا کریں، ہر وقت باوضو رہا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے بھیانک حملوں سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ذیشان اکرم لاہور سے۔ ذیشان کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے آبائی گھر کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی ہارر پرسرار واقعات ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری ایج 6 سے 7 سال تھی۔ ہم لوگ دادا ابو کے گھر میں ہی تھے۔ وہاں پر میرے چاچو کی شادی تھی، میرے سب سے چھوٹے چاچو کی شادی تھی۔ گھر میں بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میرے چاچو کا جو کمرہ تھا وہ گھر کے ایک ایسے جگہ پر تھا جہاں پر نہ تو سورج کی روشنی جاتی تھی اور نہ ہی وہاں پر دن کے ٹائم کچھ روشنی وغیرہ فیل ہوتی تھی۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر کی بالکل بیک سائڈ پر تھا اور بالکل اندھیری جگہ پر تھا وہ کمرہ۔ میری دادی اماں نے میڈ سے یہ کہا کہ جا کر چاچو کے کمرے کو صاف کر دے۔ جو ہی میڈ وہاں پر صفائی کرنے گئی، وہ کمرہ کافی زیادہ بڑا تھا۔ صفائی کرنے گئی تو ایک کونا تھا کمرے کا، وہاں سے وہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ ایک دم سے اس کو آواز آئی کہ یہ جگہ پاک ہے، یہاں پر جھاڑو مت لگاؤ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، پتہ نہیں مجھے یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ وہ اپنی دھن میں پھر کام کرنے لگی، وہاں سے پھر جھاڑو لگانے لگی۔ پھر اس کو مسلسل کلیئر آواز آئی کہ یہاں سے جھاڑو مت لگاؤ، یہ جگہ صاف ہے۔ اب وہ جو میڈ تھی وہ دوبارہ اپنا کام کرتی رہی، بس اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے اس چیز پر غور ہی نہیں کیا۔ سننے کے باوجود اس نے اس چیز پر غور نہیں کیا۔ جو ہی دوبارہ جھاڑو لگانے لگی، اس کے ہاتھ میں سے باقاعدہ جھاڑو کسی نے پکڑا، کھینچا۔ وہ جھاڑو ہوا میں تھا، کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ جھاڑو پکڑا کس نے ہے۔ اس جھاڑو سے اس کی پٹائی کی کسی نے بہت زیادہ۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی اس کمرے سے باہر بھاگی اور ہم لوگوں کی دادی اماں کے پاس آئی۔ وہاں پر میری امی اور میری پھپھو بھی کھڑی تھیں۔ وہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی کہ اس طرح سے اس کمرے میں جنات ہیں۔ انہوں نے مجھے پہلے یہ بات کہی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، میں اس روم میں نہیں جاؤں گی۔ جس پر میری دادی اماں نے اور میری پھپھو اور امی نے یہ کہا کہ شور مت مچاؤ، اس بات کو یہیں پر آہستہ بولو، گھر میں بہت زیادہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں، شادی کا ماحول ہے تو سب ڈر جائیں گے، اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ اس نے کہا کہ میں نے کام نہیں کرنا، انہوں نے اس کو بھیج دیا۔ پھر ساری خواتین نے مل کر جا کر چاچو کے کمرے کے اس ایک حصے کو چھوڑ کر باقی حصے میں ساری سیٹنگ وغیرہ کر دی۔ چاچو اکثر بتاتے تھے کہ جب بھی میں اس کمرے میں رات کے ٹائم سوتا ہوں، فجر کے ٹائم کوئی چیز اتنا ڈراتی ہے کہ چاچو چیخیں مارتے ہوئے اس کمرے سے باہر بھاگ آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے اس کمرے میں کچھ اثرات ہیں۔ اب یہ وہاں پر اس گھر میں مخصوص اس کمرے کی طرف سے ہر جمعرات کی رات تقریباً مغرب سے تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ پھولوں کی اور اگربتیوں کی خوشبو مہکتی تھی ہر جمعرات کو۔ یہی نہیں، مغرب کی اذان سے پہلے یہ کام شروع ہوتا تھا اور مغرب کی اذان کے بعد تک وہاں سے خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ میں نے خود بھی اس خوشبو کو محسوس کیا ہے، اس کو فریگرنس کیا ہے۔ وہاں پر وہ خوشبو ہوتی تھی، اس فریگرنس کو میں نے خود سمیل کیا وہاں پر۔ کوئی انسان اگر وہاں پر جمعرات کے شام کو جاتا تھا تو اس کو خوشبو آتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جمعرات کی جو شام ہوتی ہے وہاں پر بہت گہما گہمی ہے، جیسے وہاں پر بہت سے لوگ ہیں۔ کبھی میٹھی چیز پکنے کی خوشبو آنا، کبھی حلوہ پکنے کی خوشبو آنا، کبھی سوئیاں پکنے کی خوشبو آنا، مگر نظر کچھ نہیں آتا تھا، لیکن باقاعدہ جمعرات کو وہاں پر ایک اہتمام ہوتا تھا نہ دکھنے والا۔ میری دادی اماں کے چھوٹے بھائی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ ضد کی کہ میں نے اس کمرے میں سونا ہے۔ دادی اماں نے انہیں بڑا منع کیا کہ اس کمرے میں آپ نہ سوئیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اسی کمرے میں سونا ہے۔ وہ ضد کر کے اس کمرے میں سو گئے۔ فجر کا ٹائم ہوا تو وہ وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگے۔ سب لوگ جاگ گئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جس ٹائم میں سویا ہوا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کو کسی نے ہلا کر کہا ہے اٹھو، فجر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو۔ کہتے مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی
بھانجا مجھے تنگ کر رہا ہو، تو انہوں نے پرواہ نہیں کی، دوبارہ انہوں نے ان کا پاؤں ہلا کر کہا کہ اٹھو فجر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو۔ اب وہ انہوں نے ان کو غصہ آیا، وہ نیند میں تو انہوں نے ٹانگ ماری اس کو جو بھی ان کو ہلا جلا رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے ان کو ٹانگ ماری، ان کا بیڈ باقاعدہ کسی نے ہوا میں پورا اٹھا کر زور سے نیچے پھینکا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں باہر بھاگا ہوں، ان کو چوٹ کوئی نہیں لگی تھی، جب جا کر وہاں پر دیکھا تو بیڈ الٹا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے میں دوبارہ گئے ہی نہیں۔ پھر وہ جب میرے چاچو کی شادی ہوگی، وہ میری جو چچی تھی وہ ذرا فیشنیبل تھی، کچھ زیادہ صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی تھی، تو وہ جو جنات تھے، وہ نیک جنات تھے، مسلم جنات تھے، وہ وہاں سے چلے گئے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ان کے ہوتے ہوئے اس گھر میں بہت زیادہ دولت تھی۔ میرے دادا ابو جو تھے، وہ میری امی بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو باکس دیا کرتے تھے پیسوں کے بھرے ہوئے۔ اس گھر میں اتنی دولت تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ اس ایریا میں وہ 6 گھر تھے، وہاں پر ان 6 کے 6 گھروں میں ان کا وہ جو جنات تھے، نیک جنات تھے، ان کا اثر تھا۔ وہ سارے گھر ہی بہت خوشحال تھے، لیکن چچی کی وجہ سے پھر ان کے بچے ہو گئے تو رہتی بھی صفائی ختم ہوگی، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے حالات دن بدن خراب ہو گئے، میرے دادا ابو کی طبیعت بھی بہت خراب رہنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے چاچو لوگوں نے وہ گھر سیل کر دیے، وہ سب لوگ وہاں سے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، صرف ہم لوگوں کی فیملی ہے جو ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ کچھ قصے تھے ہم لوگوں کے آبائی گھر کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ ذیشان اکرم آپ کا۔ لسنرز، ایسے جنات ہوتے ہیں، جنات کی ایک مخصوص ایسی بھی قسم ہوتی ہے جو مسلم ہوتے ہیں اور وہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر خوشبو مہکے، کسی مخصوص دن کو مہکے، کسی مخصوص شام کو مہکے، وہاں پر وہ اپنا آپ ظاہر کر دیں خواب کے ذریعے یا ویسے کسی اشارے میں ظاہر کر دیں، تو اس جگہ کی صفائی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جب آپ لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں، عبادت گزار جو جنات ہوتے ہیں، جو مسلم جنات ہوتے ہیں، جب آپ لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں تو وہ آپ کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی جگہ پر ناپاکی کر دی جائے، اس جگہ کو صاف نہ رکھا جائے، تو وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے جو اس گھر میں برکت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شاہ زیب خان شیئر کر رہے ہیں۔ شاہ زیب خان کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے فیملی فرینڈز ہیں کوئی، ان کے گھر میں ایک عجیب و غریب پرسرار سا واقعہ ہوا تھا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کے دوست کی فیملی تھی، وہ میرا بھائی اپنے دوست کے پاس کھڑا تھا، تو میرے بھائی کا دوست میرے بھائی کو کہتا ہے میری آنکھوں میں نا زیادہ غور سے نہ دیکھنا، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میرے بھائی کو اس کی بات سن کر بہت زیادہ ہنسی آئی، میرے بھائی نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں اتنی ریڈ ہوگی، اتنی ریڈ ہوگی، اور اس کو اتنا غصہ آیا، اس کی حالت ہی عجیب ہوگی۔ میرا بھائی گھر آ گیا، میرے بھائی نے گھر آ کر یہ بات امی کو بتائی۔ امی ان کے گھر گئیں، جو ہی امی ان کے گھر گئیں یہ بات بتانے کہ آپ کے بیٹے پر یہ کیا اثرات ہے، یہ کیا بات ہے، کیوں اس کو یہ پرابلم ہوئی ہے، ان کی امی رو رہی تھیں۔ ان کی امی کہتی ہیں ایک دم سے ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب سے واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں 2 بیٹے تھے، وہ کہتی ہیں کہ میرے جو دونوں بیٹے ہیں وہ عجیب و غریب طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ میری جو بیٹی ہیں وہ گھڑی پر ٹائم دیکھ کر ایک دم سے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے وہ بھاگتا بھاگتا کچن میں گیا ہے، کچن کے سارے کیبنٹس کھول رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگوں کے گھر میں کیا پرابلم شروع ہو گئی ہے۔ میرے بچے عجیب و غریب طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم یہ ساری الماریاں کچن کی کیوں کھول رہے ہو، ان کیبنٹس کو بار بار کیوں کھول رہے ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ امی ابھی میں نے دیکھا ہے یہاں پر بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں جو ہم لوگوں کے کچن میں آ کے ان کیبنٹس میں چھپ گئے ہیں، میں ان بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری بیٹی ہے وہ کلاک کی طرف دیکھتی ہے، مخصوص ٹائم پر وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب بہت عجیب و غریب طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں کہ ایک دم میں میرے گھر میں یہ سب کیا شروع ہو چکا ہے۔ جس میں میری امی نے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ قرآن پاک کی آیات پڑھیں، قرآن پاک کی آیات کو پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں اسپرے کریں اور ان بچوں کو بھی پلائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے قرآن پاک کی آیات پانی پر دم کر کے گھر میں اسپرے کیا، اپنے بچوں کو پلایا، تو آہستہ آہستہ ان کی وہ جو کنڈیشن تھی، ان بچوں کی جو سچویشن تھی وہ ٹھیک ہونے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ سے ان کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب ان کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائی کے وہ جو دوست ہیں ان کی ساری فیملی اب بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ شاہ زیب خان آپ کا۔ لسنرز، اچانک سے کسی گھر میں اگر پیرانارمل ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو جائیں
اس طرح کے کچھ انسیڈنٹ ہونے لگ جائیں تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سم ٹائم کچھ جنات وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ انسان کو افیکٹ کر دیتے ہیں۔ مغرب کے ٹائم ہمیشہ سے جب بھی مغرب کی اذان ہو فوراً سے اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا کریں۔ مغرب کے ٹائم آسمان سے بے تحاشا جنات زمین پر اترتے ہیں، وہ ٹکانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ پناہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پر جا کر اپنا بسیرا کریں۔ جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، جو اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے کھلے رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں وہ جنات آ کر مقیم ہو جاتے ہیں اور وہ جنات باقاعدہ اپنا آپ ان پر ظاہر کرتے ہیں۔ پھر یہ عجیب و غریب واقعات ہونا، کسی ایک انسان کی طبیعت خراب ہو جانا، کسی ایک انسان کا ڈرنا شروع ہو جانا، یہ سارے واقعات ہونے لگ جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں ڈیلی بیسس پر سورۃ توبہ لگایا کریں، سورۃ بقرہ لگایا کریں، سورۃ یاسین لگایا کریں، پڑھا کریں، باوضو رہا کریں۔ 5 وقت کی نماز کا، پاکیزگی کا اپنے گھر میں خاص خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں یہاں کے ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا UK میں، وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کی باقاعدہ UK میڈیا نے بھی ڈاکومنٹری اس پر بنائی تھی اور اس کو باقاعدہ جا کر اس جگہ کو وزٹ بھی کیا تھا۔ میڈیا پر بھی ہم لوگوں نے اس ساری ہیپننگ کو دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں ارلی 90s کی بات ہے، یہاں پر ایک ایسی جگہ تھی جو بالکل گاؤں کا ایریا تھا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام ویسٹن تھا، وہ اس جگہ پر رہتا تھا، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ جس جگہ پر وہ جس ٹاؤن میں رہتا تھا وہ بہت قدیم اور پرانا ٹاؤن تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ایجڈ تھے، ریٹائرڈ تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ کچھ عرصے سے اس ٹاؤن میں پیرانارمل ہیپننگز ہو رہی تھیں۔ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر ایک 70-80 سال کی ایج کا ایک بزرگ سا آدمی آتا ہے جس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے، وہ آ کر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان جگہوں پر نظر آتا ہے جو جگہیں آباد نہیں ہیں، جو ویران جگہ ہیں، وہاں پر وہ نظر آتا ہے۔ 5 سے 10 منٹ لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے، بولتا نہیں ہے اور ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ ویسٹرن بھی اسی ٹاؤن میں رہتا تھا۔ ویسٹرن کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں پر بالکل بھی بلیو نہیں تھا، میں یہی سمجھتا تھا یہ سب رومرز ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو آدمی تھا وہ بہت زیادہ نظر آنے لگ گیا۔ اسی ٹاؤن میں ایک پرانا اسکول تھا، وہاں کے ہال میں وہاں پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ رات 8 بجے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ یہ جو ٹاؤن ہے یہاں پر کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کی بہت سی جگہ ہانٹیڈ ہو رہی ہیں۔ جو ویسٹرن تھا وہ مجبور تھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا، تو وہ 8 بجے گھر میں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ویسٹرن کہتا ہے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو اس کے بعد میں ایک پارٹی سے آ رہا تھا، کچھ بچوں کو میں نے وہاں سے ریسیو کیا، ان کو چھوڑ کر میں اپنے ٹاؤن میں واپس آ رہا تھا، تو جیسے ہی ہم لوگوں کا ٹاؤن سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک بہت پرانا ابینڈنڈ پولیس اسٹیشن ہے، یعنی وہ بند ہے، اس کی تو آدھی عمارت بھی گر چکی تھی۔ وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں، ایک اولڈ ایج پولیس کے گیٹ اپ میں کوئی شخص کھڑا ہے۔ اس نے باقاعدہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا، میں نے اپنی کیب روک دی۔ وہ مجھے اس کا چہرہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، جس جگہ پر اس کو جانا تھا وہ بالکل ہم لوگوں کے ٹاؤن کے ساتھ ہی تھی۔ میں نے یہ کہا چلو گھر تو میں جا ہی رہا ہوں، جاتے جاتے تھوڑی سی اور میں پیسے بنا لیتا ہوں۔ ویسٹرن نے اپنی گاڑی میں اس کو بٹھا لیا۔ ویسٹرن کو ابھی بھی اس کا چہرہ کلیئر نظر نہیں آتا، وہ بیک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ ویسٹرن نے اس کا حال چال پوچھا، ویسٹرن کو اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ ویسٹرن بہت زیادہ عجیب و غریب فیل کر رہا تھا کہ یہ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا۔ اس نے کافی زیادہ کوشچن اس سے پوچھے مگر وہ چپ کا چپ ہی تھا۔ ویسٹرن نے بہت کوشش کی کہ دیکھ سکے آخر یہ شخص ہے کون اتنا پرسرار سا۔ جس جگہ پر اس آدمی نے جانا تھا اپنے ٹاؤن کو کراس کر کے، ویسٹرن جیسے ہی وہاں پر پہنچا، ویسٹرن نے اس سے یہ پوچھا کہ کس مخصوص جگہ پر یا کس گھر کے آگے آپ کو اتارنا ہے۔ جو ہی اس نے 2 سے 3 دفعہ پوچھا، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو آدمی اس نے اپنی کیب میں بٹھایا تھا وہ وہاں پر نہیں تھا۔ ویسٹرن بہت زیادہ ڈر گیا کہ وہ چلتی کیب میں سے کیسے غائب ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھا، کہیں دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب ویسٹرن کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ رومرز نہیں ہیں، یہ سچی باتیں، یہ افواہیں نہیں ہیں، واقعہ ہی ہم لوگوں کے ٹاؤن میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو کہ شاید کوئی اور مخلوق ہے جو انسانی روپ میں لوگوں کے سامنے آتا ہے اور اپنا آپ اس نے میرے اوپر ظاہر کر دیا ہے۔ ویسٹرن کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، تقریباً 1 ویک میں اپنے کام پر نہیں جا سکا۔
اس کے بعد میں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اس ٹاؤن کو چھوڑ دیا، اور میں بلیک پول میں آ کر رہنے لگ گیا۔ یہ ویسٹرن کی زندگی کی ایک سٹوری تھی جو ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ ہمارے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ لسنرس، ہمیشہ کی طرح پھر وہی باتیں مجھے کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی بھی بات افواہ نہیں ہوتی، اگر کوئی جگہ کسی وجہ سے مشہور ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو فیل کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو فیس کیا ہوتا ہے، تبھی وہ دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے ہیں۔ جب بھی کسی جگہ کے بارے میں کوئی ایسی بات سنیں، اس کو مذاق مت سمجھا کریں، وہاں پر جانے سے گریز کیا کریں، اور اگر وہاں پر جانا بھی پڑ جائے، باوضو ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر پھر جایا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں نماز میں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اس نہ دکھنے والی مخلوق کے جو ہزاروں روپ ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ جتنے بھی نیو لسنر میرے چینل پر آئے ہیں ان سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں۔ ابھی بھی بہت سے لسنرز پوچھتے ہیں کہ سٹوری کیسے شیئر کرنی ہے، کمنٹ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، ادروائز ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہے noshinwirk57@gmail.com، اس پر بھی آپ لوگ مجھے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میرے بڑے ماموں ہیں، ان کی طبیعت بہت سا خراب ہے، وہ کچھ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی صحت تندرستی کی دعا مانگیے گا۔ آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں، میرے بڑے ماموں کے لیے دعا کریے گا، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا کرے۔ انشاءاللہ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔